बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब का अडयाला से बहुत खौफनाक और ख़तरनाक पैगाम आया है इस निज़ाम के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए। देखें, इमरान खान साहब के हवाले से ये एक तासुर कुछ लोगों ने देना शुरू किया कि इमरान खान कोई डील करने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने आज जो रिएक्ट किया है, और ये मैं तो मुसलसल ये कह रहा था कि जो भी चाबी वाला खिलौना, जो भी घटिया इंसान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इमरान खान को डील कर रहा है, वो जाके पहले इमरान खान का ट्विटर तो देखे कि इमरान खान के ट्विटर से किस तरह के बयानात आ रहे हैं। और मैं सुन रहा था, असल में ना आजकल आपको पता है टीवी चैनलों के ऊपर इतनी ज़्यादा कंट्रोल है कि पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं और वो चलते फिर ज़ाहिर अपने स्लॉट के अंदर हैं, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे। हुआ ये कि एक तजियाकार ने अपनी तरफ से बहुत बड़ी खबर दी कि इमरान खान जनाब वो पीछे हट रहे हैं और अब आपको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके रवैये में लचक नज़र आएगी, बड़ी नरमी नज़र आएगी। और ये वो प्रोग्राम रिकॉर्डेड था, कोई 4 बजे रिकॉर्ड हुआ या 5 बजे रिकॉर्ड हुआ। जब वो प्रोग्राम चलना था, उससे पहले इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से इतना खौफनाक एक बयान आया उस दिन भी कि वो सारा बयान ही उड़ा के रख दिया इमरान खान के उस बयान ने, जो बयान उस दिन इमरान खान ने दिया। अच्छा, फिर कहा गया वो देखें जी, ये जिब्रान इलियास और ये अजहर मिशवानी और ये बाहर बैठे हुए स्पॉयलर्स जो हैं ये स्पॉइल कर रहे हैं। भाई, इमरान खान का वो जो बयान ट्वीट हुआ था उस दिन भी, वो इमरान खान साहब ने ओपनली मीडिया से गुफ्तगू की थी वहाँ पे। ज़ाहिर है वो ओपन कोर्ट तो नहीं है, वो तो एक बंद कमरे में अदालत लगती है, लेकिन इमरान खान ने वहाँ जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी वही इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुई थी। और आज भी जो इमरान खान का बयान है, ये इमरान खान ने वहाँ मीडिया से गुफ्तगू की है। अब इमरान खान के ट्विटर पे क्यों जारी करना पड़ता है तहरीक इंसाफ को? इसलिए जारी करना पड़ता है कि इमरान खान का कोई बयान कोई चैनल ना रिपोर्ट कर सकता है, ना कोई अखबार रिपोर्ट कर सकता है। जब कोई चैनल और अखबार रिपोर्ट नहीं कर सकता तो तहरीक इंसाफ फिर अपने सोशल मीडिया पे डालती है, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे डालती है। तो देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, इस वक्त अगर डील की जरूरत है तो वो इस निज़ाम को है, अगर डील की जरूरत है तो इस हुकूमत को है, अगर इमरान खान से रहम की अपील करनी है, रहम की भीख मांगनी है तो इस निज़ाम ने मांगनी है। क्यों? क्योंकि इमरान खान के खिलाफ इस निज़ाम ने पिछले 2.5 साल में जो कुछ किया है, इमरान खान के जूते को भी उसकी फ़र्क नहीं पड़ी। इमरान खान की इज़्ज़त एहतराम में इजाफा हुआ है, उसके सियासी कदकाठ में इजाफा हुआ है, अवाम के अंदर उसकी मोहब्बत में इजाफा हुआ है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर रोज़ जो नौजवान लड़की और लड़का 18 साल की उम्र को पहुँचता है और उसका वोट बन जाता है, वो इमरान खान का वोट रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल आपके सामने है। और ये जो मौजूदा जो हुकूमत है, ये नून लीग वाले, ये तो जुम्मा पढ़ने अपने हलकों में मस्जिदों में नहीं जाते। ये जुम्मा भी पढ़ने जाएं अगर, तो ये उस मस्जिद में अपने हलके की जाते हैं जो कुछ सरकारी 4 दीवारी के अंदर कोई मस्जिद हो तो वहाँ जाते हैं। ये तो जुम्मा पढ़ने नहीं जा सकते, ये तो ईद की नमाजें पढ़ने नहीं जा सकते, ये तो किसी ढाबे पे चाय नहीं पी सकते। ये मतलब ढाबे को तो छोड़ दें, ये बड़े शहरों में किसी अच्छी जगह पर बैठ के चाय पीने के लिए मुश्किल है, ये बैठ नहीं सकते, इधर भी छोड़ें। अब काजी फाइज ईसा जैसे घटिया इंसान को देखें, वो मकरूह इंसान, गलीज इंसान, खबीस इंसान जो था, वो हम कहते थे ये पाकिस्तान में नहीं रह सकेगा। ये किसी ने नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पे ऐसा करम करेगा अल्लाह ताला, और ऐसा शऊर अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को देगा, और ऐसी हिम्मत अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को देगा कि वो काजी फाइज ईसा बाहर जहां भी है वहां भी बिल में छुप के बैठा हुआ है, वहां भी वो बाहर नहीं निकल सकता। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, एक भी ओवरसीज पाकिस्तानी को काजी फाइज ईसा नजर नहीं आया। आखिरी बार वही यूके में नजर आया था, जहां पे बाहर प्रोटेस्ट भी हुआ था, और उसके बाद काजी नहीं नजर आया। यानी पाकिस्तान को तो छोड़ें, ये पाकिस्तान से बाहर भी रहने के काबिल नहीं रहे। ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पे करम किया है, ये शऊर और जो हिम्मत दिया पाकिस्तानियों की सवाल करने की, और पाकिस्तानियों का शऊर बेदार हुआ है कि अब ये लोग मतलब बाहर भी नहीं रह सकते, इतने ज़्यादा इनके लिए टफ हालात हैं। और ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो भी मुल्क के साथ जुल्म कर रहा है, जो भी मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है, जो भी मुल्क के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जो भी इस निज़ाम की सहूलतकारी कर रहा है, इस सब के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान अब बदल चुका है, पाकिस्तानी अब बदल चुके हैं, पाकिस्तानियों में अब शऊर की बेदारी हो चुकी है, पाकिस्तानियों में शऊर बेदार हो चुका है। अब पाकिस्तानी किसी सूरत भी अंधेरे में नहीं है। पाकिस्तानियों की आंखों का इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया है। जो चीज़ें पाकिस्तानियों को पहले नजर नहीं आती थी अब वो उनको दिखाई देती हैं। अब हकीकत पाकिस्तान के लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान के साथ किया क्या जाता रहा है और किया क्या जा रहा है। अब फिर एक और बात यह है कि देखें, इमरान खान, ये जब बात होती है कि इमरान खान डील, भाई इमरान खान को डील की क्या जरूरत है? इमरान खान के पास 8 फरवरी को कौम ने 2 अक्सरियत दी, अदालतों से झूठे केसेस में 2 में वो बरी हो चुका है।
عمران خان اور نواز شریف میں ایک فرق سمجھنا ہوگا. نواز شریف کو ڈیل کی کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ وہ چور ڈاکو اور لٹیرے تھے, انہوں نے لوٹا, انہوں نے پیسہ پاکستان سے باہر بھیجا, پھر وہ سارا کو چوری پکڑی گئی. اب ایک تو میاں صاحب نے یہاں سے باہر جانا تھا, پلیٹلیٹس کی جعلی رپورٹیں بنائی گئیں, ڈرامہ مکر فریب 2 نمبری کی گئی, یہاں سے ان کو ڈیل کے تحت باہر بھیجا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اب ان کو جب وہاں سے لانا تھا واپس, کیونکہ وہ اشتہاری تھے, فراری تھے, مفرور تھے, بھگوڑے تھے, پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, اب ان کو لانا تھا, تو پھر ان کو لانے کے لیے عدالتوں کو مینیج کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا, احتساب عدالت کے اندر جو کچھ ہوا, ایئرپورٹ پہ اوپر جو کچھ ہوا, تو میاں نواز شریف کو یہاں سے جانے کے لیے بھی ڈیل کی ضرورت تھی, واپس آنے کے لیے بھی ڈیل کی ضرورت تھی, پھر میاں نواز شریف کو الیکشن میں بھی ڈیل کی ضرورت تھی. کیوں؟ دیکھیں 8 فروری کے دن تک 10 اپریل 2022 سے لے کے اور 8 فروری 2024 تک, اس دوران عمران خان کے خلاف کیا نہیں کیا گیا, وہ میں ابھی چیزیں دوبارہ پڑھ بھی دوں گا جو امیر عباس صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالی تھی. لیکن 8 فروری کو پاکستانیوں نے ان 2-2.5 سالوں میں ہونے والے تمام پروپیگنڈے کو, تمام بیانیے کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور عمران خان کو 2 تاریخ اکثریت دے دی. اب نواز شریف کو تو اپنی سیٹ یاسمین راشد سے اس کو مطلب وہ ہار گیا, اور اس کو جس طرح سے وہ سیٹ جتوائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. مانسیرا سے وہ ہار گئے, وہ اسی طرح سے یہ سارے مریم نواز میں شرافت سے ہار گئی, شہباز شریف ہار گئے, عالیہ حمزہ سے یہ حمزہ شہباز ہار گئے, خواجہ آصف ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار گئے, مطلب یہ سارے مطلب ہار گئے. تو عمران خان کو ڈیل کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ڈیل کی اس کو ضرورت ہو جو چور ہو, ڈاکو ہو, لٹیرا ہو, اچکا ہو, 2 نمبر ہو, گھٹیا انسان ہو. ڈیل کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے عوام میں ووٹ بینک نہ ہو, جو عوام میں پاپولر نہ ہو. عمران خان کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے, اتنی اس کی سپورٹ ہے کہ لوگوں نے 8 فروری کو اس کو 2 تہائی اکثریت دی تھی, اب تو 3/4 لے گا, وہ اب تو 3/4 لے گا, اس سے بھی شاید اوپر. اس بار تو شاید جو اگلا الیکشن ہوگا عمران خان کے خلاف الیکشن, یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, یہ سارے تو عوام میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں عوام کے ساتھ کیا ہے. اور اب 8 فروری دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. 8 فروری کو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا, اب لوگوں کو پتا ہے. اب جب الیکشن ہوں گے لوگ اس وقت تک گھراؤ کر کے رکھیں گے اس عمارت کا جب تک لوگ فارم 45 نہیں لے لیں گے, جب تک اوریجنل فارم 47 نہیں لے لیں گے, اور اس دن کوئی فورس ان کو نہیں بچا سکے گی, ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو, 2 نمبری کرنے والوں کو. پاکستان میں آپ کے سیکیورٹی کے جتنے ادارے ہیں, ہمارے جتنے ادارے ہیں, ان کے سب امپلائیز کی تعداد اگر ملا لیں, پولیس, رینجرز, فوج, ایف سی, ساروں کی تعداد ملا لیں تو یہ 15 سے 20 لاکھ ہوں گے. لیکن الیکشن ڈے کے اوپر کتنے پاکستانی نکلتے ہیں؟ 5-6 کروڑ لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. تو 5-6 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ اگلی بار چوری نہیں ہو سکے گا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے وارداتیں ہوتی ہیں, اگلی بار لوگ یہ وارداتیں نہیں ہونے دیں گے, اور جو مرضی آپ کر لیں گے لوگ نہیں ہونے دیں گے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان نے ابھی جو بیان جاری کیا وہ بہت خوفناک اور خطرناک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے, اس ڈرامے کو بڑا دھچکا لگا ہے, یہ جو مذاکرات والا ڈرامہ ہے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے جو آج گفتگو کیا اڈیالہ میں وہ کیا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کتنا پرعزم بھی ہے, کتنا برہم بھی ہے, کتنا غصے میں بھی ہے, اور وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, وہ ہر روز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا, یعنی ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھے ہیں. یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا, جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا. مشرف اس حوالے سے قدر لبرل تھا. جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یحییٰ خان کے دور میں پاکستان 2 لخت ہوا تھا. عمران خان کہتے ہیں کہ مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت, آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو. آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے اس لیے اس کی آواز بند کی جاتی ہے. عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں. یہاں پہ عمران خان نے لکھا نہیں ہے لیکن وہ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ پھر عدلیہ میں یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بنایا جاتا ہے, امین الدین خان صاحب کو, جمال خان مدوخیل صاحب کو, محمد علی مظہر صاحب کو, مسرت ہلالی صاحبہ کو, نعیم اختر افغان صاحب کو, شاہد بلال حسن صاحب کو, ان ساروں کو آئینی بینچ کا حصہ بنایا جاتا ہے. یہ کیا جاتا ہے عدالتوں کے ساتھ جب ملک کے ساتھ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لا میں تمام فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں.
یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی سب کچھ آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے۔ بہت سخت بیان ہے عمران خان کا۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے۔ میں نے ظاہر ہے میری اردو جو ہے وہ کراچی والوں کی طرح نہیں ہے، یا بہت سے لوگوں جن کی ضروری نہیں ہے کہ صرف کراچی میں رہنے والوں کی اردو اچھی ہو، کراچی والوں کی تو خیر بہت ہی کمال ہوتی ہے، تو یا میری نالائکی سمجھ لیں کہ اسد اللہ خان صاحب کو کال کی، میں نے کہا یہ اردلی کا کیا مطلب ہے تو کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے چپڑاسی، وہ انہوں نے پھر تھوڑا سا مزید ایکسپلین کیا اسد اللہ خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ اردلی جو ہے نا، یہ وہ ٹی بوائے بھی آپ اس کو اردلی نہیں کہہ سکتے۔ اردلی وہ ہوتا ہے کہ آپ بیل دیں تو باہر جو کھڑا ہوتا ہے آپ کا ملازم، وہ جو بھاگ کے اندر آتا ہے، یعنی بیل ہوئی اور وہ بھاگ کے اندر آئے کہ جی سر سر صاحب، جی صاحب، جی صاحب، سر سر سر، تو یہ ہیں شہباز شریف صاحب کو عمران خان نے کہا کہ وہ اردلی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی درجنوں جملے جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کا نیریٹو بنے، اور اب آپ دیکھیں گے ہر طرف آپ کو اردلی 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 یہ نظر آئے گا۔ یہ جملہ عمران خان کا اب آپ کو اگلے 72 گھنٹوں میں پورے پاکستان کا نیریٹو نظر آئے گا، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، قبولیت ہے، مقبولیت ہے عوام میں، ہے ہی وہ، اور یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب نے زیادتی بھی کیا ہے، یعنی نواز شریف صاحب کو انہوں نے اردلی سے بھی نیچے رکھا ہے کہ وہ اردلی بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ اس سے شہباز شریف سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسی فروری 2024 میں کی گئی۔ دھاندلی کی پیداوار فارم 47 کے سارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں آپ کا منہ کالا ہوا، اب بھی وہی ہوگا۔ القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں، میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنوایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے۔ القادر یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نول یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا فلاحی ادارہ ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا اور عدالتوں سے اپنے کیسز ختم نہیں کروائیں گے۔ بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی ہی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں، ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی غیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے، مصنوعی طریقے سے ڈالر کو قابو میں رکھنا کوئی معاشی کامیابی نہیں ہوتی۔ ملک میں ترقی صرف سرمایہ کاری سے آتی ہے، اور سرمایہ کاری کبھی ایسے ملک میں نہیں آتی جہاں قانون کا وجود ہی فوت ہو چکا ہو، عدالتیں آزاد نہ ہوں، دہشت گردی ہو، اور جہاں اصل عوامی نمائندگان حکومت کی بجائے جیلوں میں ہوں۔ ایسا ملک کبھی ترقی نہیں کر پایا۔ یہ ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ کون عمران خان یہ باتیں کر رہا ہے، جس عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کیا نہیں ہوا۔ میں صرف 1 سے 1.5 منٹ میں یہ چیزیں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں جو امیر عباس صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی تھی۔ اب آپ نے پہلے عمران خان صاحب کا یہ بیان سنا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کتنا جرت والا بیان، کتنی بہادری والا بیان، ایک سٹیپ بھی پیچھے ہٹنے والا بیان نہیں ہے، اور مزید وہ طاقتور ہو گیا ہے، مزید وہ بہادر ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کا عزم نظر آ رہا ہے، اس کی بہادری نظر آ رہی ہے۔ اور ہوا کیا ہے اس کے ساتھ، جب آپ یہ چیزیں سنیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس سب کے باوجود عمران خان یہ کر رہا ہے، اس سب کے باوجود اتنا ڈٹا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ناممکن ترین ہے کہ کوئی بندہ اتنا اس کے اعصاب کھڑے رہیں، جواب نہ دیں، ٹوٹے نہیں، کمزور نہ ہوں۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو امیر عباس صاحب نے لکھی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لکھیں جن کے ساتھ آج تک ظلم ہوا ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرز کو لکھیں، ان تمام کو ملا کر
ان لیڈرز اور ان جماعتوں کو ملا کر ان جماعتوں اور ان لیڈروں کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا وہ جو اکیلے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. کیا ہوا اور آگے نہیں پڑھوں گا. جو کچھ یہ ہے اس سب کا نتیجہ صفر ہے جو امیر عباس صاحب نے کہا ہے. ٹویٹر بند, انٹرنیٹ انتہائی سست, 8 فروری کی تاریخ کا بدترین ڈاکہ, کشمیر اور جی بی کی حکومت چھین لینا, پرویز خٹک جیسا شرمناک تجربہ, آئی پی پی جیسا تجربہ, صرف ایک شخص کے خلاف شرمناک ہائیبریڈ رجیم, قاضی فائز عیسیٰ, امین الدین, عامر فاروق, نعیم افغان, ہمایوں دلاور, شاہ رخ ارجمن, سپریم کورٹ بار, پاکستان بار, دیگر وکلا تنظیمیں, صرف ایک شخص کے لیے کئی قوانین, کئی ترامیم, میڈیا مقید, میڈیا قید, میڈیا پر قدغنیں, عدت جیسی غلاظت, سائفر پر غداری کا مقدمہ, جسمانی اور نفسیاتی تشدد ایسا کہ الامان الحفیظ, لوگوں کے کاروبار اور املاک پر حملے, اسرائیلی اور یہودی لابی جیسا بار بار غلیظ پروپیگنڈا, اراکین پارلیمنٹ کا اغوا, دہشت گردوں کے سینکڑوں مقدمات, مار مار کر کروائی گئی پریس کانفرنسز, چار دیواری کی پامالی, گھریلو خواتین کی توہین اور حرمت پر حملے, 9 مئی کا بیانیہ اور سزائیں, تاتاریوں کی طرح گھروں پر حملے, ریاستی سرپرستی میں دن رات جھوٹا پروپیگنڈا, صرف ایک شخص کے خلاف ٹوش کا بڑا لشکر, توشہ خانہ ایک نہیں 3 مقدمات, عمران خان کی آواز اور تصاویر پر پابندی, عمران خان پر قاتلانہ حملہ, عمران خان کے ابلاغ کو منقطع کر دیا گیا, عمران خان کی بہنوں اور بیوی پر مقدمات, گرفتاریاں, 26 نومبر کی خون جو کچھ قتل عام ہوا, 26 نومبر کے واقعات, الغرض فسطائیت اور جبر کے عالمی ریکارڈ قائم. یہ سب کچھ ہوا. یہ تو ابھی امیر عباس صاحب نے چیزیں لکھی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. قاضی فائز عیسیٰ جیسا مکروہ انسان, سکندر سلطان راجہ, اور مطلب ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ملک شہزاد صاحب کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ کا آنا, عالیہ حمزہ نہیں یار, عالیہ حمزہ تو یہ ہیں عالیہ نیلم, تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ عالیہ حمزہ کا نام زیادہ ذہن پہ آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ پاپولر ہیں, عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ دی ہوئی ہے. تو عالیہ نیلم صاحبہ وہ آئیں, انہوں نے ملک شہزاد احمد خان صاحب کے لگائے ہوئے ATC کے ججز کو ہٹایا, ملک اجازت سے عوان کو بھی ہٹایا, جج محمد عباس کو بھی ہٹایا, ان کو ہٹا کے پھر وہ جو جج لائی ہیں اس کے بعد پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. اور یحییٰ افریدی صاحب کے آنے کے بعد قاضی سے بھی پرو میکس کام ہوا ہے. یہ چیزیں تو قاضی کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی جو یحییٰ افریدی صاحب کے دور میں ہو رہی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.